अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवाज शरीफ की लंदन से पेशकदमी जारी है। मरियम नवाज शरीफ अब पार्लियामेंट में होंगी और नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ कब पाकिस्तान आएंगे, कैसे उनकी पेशकदमी जारी है, आज के प्रोग्राम में बहुत अहम चीज़ों से आपको आगाह करेंगे। और फिर जनाब मरियम नवाज शरीफ की जो सियासी जदोजहद है उसका एक मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे और कुछ एवन फील्ड रेफरेंस जिसमें आज मरियम नवाज शरीफ साहब बरी हुई हैं उसके कुछ फैक्ट्स से आपको आगाह करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर भी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब के लिए इन दिनों रोज़ाना की बुनियादों पर कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, बल्कि उनके लिए तो बाकायदा बुरी खबरें आ रही हैं। पहले इसहाक डार साहब वापस आ गए और वो आए भी वज़ीर आज़म के तैयारे पे, फिर आकर उन्होंने अगले दिन सेनेट का हलफ उठा लिया, फिर उससे अगले दिन उन्होंने जो है वो वज़ीर ख़जाना का हलफ उठा लिया, फिर जनाब ऑडियो लीक आ गई इमरान खान साहब की और आज़म खान वगैरह की जो साइफ़र के हवाले से थे, वो सारा मामला एक्सपोज हो गया। और फिर आज मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर की बर्रियत हो गई। तो इमरान खान साहब के लिए काफ़ी परेशान कुन खबरें हैं और जो परेशान कुन खबरें बढ़ती जा रही हैं, खान साहब का गुस्सा और एग्रेशन भी बढ़ता जा रहा है और वो अपनी तकरीरों में अब ज़्यादा जलाली मूड में दिखाई देते हैं। देखते हैं कि वो उनका एग्रेशन कहाँ तक जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपने उन नुकात की तरफ आते हैं जो आज के प्रोग्राम्स के हवाले से मैंने आपसे अर्ज़ की थी। ज़रा बात कर लेते हैं पहले जो आज एवन फील्ड रेफरेंस का फ़ैसला हुआ और मरियम साहबा और जो कैप्टन सफदर हैं वो दोनों इस केस में बरी हुई। इस केस की बर्रियत का फ़ैसला जो है ये आप मेरे साथ वीडियो चलती हुई देख रहे होंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने साहबजादे के हमरा लंदन में खड़े होकर वो कंप्यूटर पर जो है वो एक पाकिस्तानी टीवी चैनल लगा कर वहाँ पर ये फ़ैसला उन्होंने सुना और आप देख रहे हैं कि वो बड़े काम से खड़े होकर कॉफ़ी का मग भी पकड़ा हुआ है और साथ उनके साहबजादे ने भी, और वो ये फ़ैसला सुन रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कॉल भी की मरियम साहबा को और मुबारकबाद भी दी, जो कि जब मरियम साहबा निकली वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कमरा अदालत से फ़ैसला सुन के और जब वो मीडिया टॉक कर रही थी तब उस दौरान नवाज शरीफ साहब से उनकी बात हुई। उसके साथ ही आज रात के वक्त मरियम साहबा ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट भी आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस ट्वीट में भी मरियम साहबा ने एक फ़िक्रा बहुत छोटा सा लिखा लेकिन ख़ासा जिसे कहते हैं कि परेशान कुन या दिल गिरफ्तार कर देने वाला, कि इंसान जब किसी जदोजहद में कामयाब हो तो उसके प्यारे उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद ना हो, और वही सूरत हाल है जो मरियम साहबा ने ट्वीट की कि आज अम्मी की बहुत याद आई। बहरहाल ये एक उनका जिसे कैसे कह सकते हैं कि उनकी सोच ऐसी होनी चाहिए थी जिस हालत में वो अपनी वालदा को छोड़कर वहाँ पर आई थी और उसके बाद अपनी वालदा को वो ज़िंदा नहीं देख सकी और ये जेल में थी जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ। तो एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से कुछ फैक्ट्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे जी। कुछ थोड़ा सा आपको एवन फील्ड रेफरेंस से पहले जो इनका ये जो लंदन में जो फ्लैट्स हैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली के, इसके हवाले से कुछ बताएं। ये केस बनाया गया जो JIT थी वाजिद जिया साहब की ज़ेर निगरानी बल्कि ज़ेर क़यादत और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये JIT बनी थी। उन्होंने ये रेफरेंस बनाया था और उसमें ये कहा गया था कि जो एवन फील्ड रेफरेंस है मुबैना तौर पे जो उसका एक मकसद था वो ये था कि शायद ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, वज़ीर आज़म थे और उन्होंने अपनी किसी भी मुबैना करप्शन की कमाई से ये फ्लैट्स जो हैं वो ख़रीदे हैं और मरियम साहबा ने उनकी इआनत की है और कैप्टन सफदर ने मरियम की इआनत की है। तो ये थोड़ा सा पहले आपको इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दें। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि आपके साथ स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी। ये इत्तेफाक फाउंडेशन की तस्वीर है 1970 की, जिसमें जो उस वक़्त के सदर थे और कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान के फ़ौज के यहया खान, वो विज़िट कर रहे हैं इत्तेफाक फाउंडेशन का और उनके साथ नवाज शरीफ आप देख रहे होंगे कि बड़े कम उम्र नौजवान हैं और बिल्कुल नौजवान हैं और वो उनके साथ खड़े उनको विज़िट करवा रहे हैं। इसके अलावा भी इत्तेफाक फाउंडेशन की बड़ी तस्वीर हैं। इत्तेफाक फाउंडेशन एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि बरसगीर की एक बहुत बड़ी एक लोहे की एक आयरन मिल थी, स्टील मिल आप कह सकते हैं इसको, और इनका बहुत बड़ा कारोबार था और ये इसके टक्कर में कोई और बिज़नेस एम्पायर उस वक्त तक बरसगीर में
پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں موجود نہیں تھی. یعنی کہ نواز شریف صاحب کے نوجوانی کے زمانے میں یہ جو گروپ ہے اتفاق گروپ، یہ اتنا طاقتور ہو چکا تھا میاں شریف صاحب کی سربراہی میں، جو کہ نواز شریف صاحب کے والد تھے. اس زمانے میں یہ جو عربی ممالک تھے یہ اتنے امیر نہیں ہوئے تھے، بھی ان کی تیل شیل گیس شیس ابھی نہیں نکلی تھی. اور یہ جو قطر ہے، قطر کی میں سے کوئی ابھی وہ LNG وغیرہ نہیں نکلی تھی. اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے ہوتے تھے تو وہ پاکستان میں ہمارے جو بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ عربیوں کو یہاں پہ وہ لوگ دیکھا کرتے تھے، بھیک مانگنے آیا کرتے تھے. غریب ملک ہوتا تھا یہ جتنے عرب ممالک ہیں مڈل ایسٹ والے، کیونکہ تیل اس وقت تک نہیں نکلا تھا. اور اس زمانے میں جو امیر قطر تھے وہ بھی آیا کرتے تھے یہاں پر، اور میاں شریف صاحب جو ہے وہ ان کو خاصی ان کی مدد کر دیا کرتے تھے جب بھی وہ کسی مشکل میں ہوتے تھے امیر قطر، کیونکہ اس وقت وہ ملک بہت غریب تھا اور حکمران بھی بڑے غریب تھے. بعد میں وہاں پہ LNG نکل آئی اور وہ پھر جسے کہتے ہیں کہ دولت میں کھیلنے لگے. اور عربیاں اور جو قطری تھے انہوں نے بہت زیادہ سرمایہ دنیا بھر میں قیمتی عمارات کی خریداری میں صرف کیا. اور جب وہ صرف کیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر ان کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ چلیں میاں شریف صاحب کے بھی ہم نے مطلب بہت سارے پیسے دینے ہیں تو ہم ان کو کوئی پیسے دے دیں واپس. تو جب انہوں نے اس حوالے سے بات چیت ہوئی میاں شریف کی اور ان کی، تو میاں شریف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے اس کے بدلے میں لندن میں جو ایون فیلڈ میں یہ جو فلیٹ ہیں یہ آپ مجھے دے دیں. تو اس وقت میاں شریف صاحب کی سیٹلمنٹ ہوئی امیر قطر کے فیملی کے ساتھ اور میاں شریف کی، اور اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں مبینہ طور پر یہ فلیٹ ان کو ملے. یہ فلیٹ شریف فیملی کی ملکیت رہے اور 2 جو کمپنیاں تھیں وہ اس کو اون کیا کرتی تھیں. اور اس کے بعد جب میاں شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان جائیدادوں کی تقسیم کرتے ہیں اپنی زندگی میں، جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے، تو اس تقسیم کے لیے انہوں نے پھر اپنے بیٹوں سے جب بات کی کہ بھئی ہم کیا آپ لوگ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہ جی میں پاکستان کے اندر سوائے رہائشی جو میری پراپرٹی ہے اس کے علاوہ میں کوئی پراپرٹی پاکستان میں سے نہیں لینا چاہتا، آپ مجھے باہر والی یہ پراپرٹی دے دیں. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ چونکہ ہوتا ہے نا کہ پہلے اگر وہ میاں شریف صاحب اپنے بیٹوں کے نام پہ کرتے تو وہ پھر اوبیسلی ٹیکسیشن وغیرہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے بیٹوں کے نام پہ کرتے، تو انہوں نے براہ راست اپنے پوتوں کے نام پہ یہ پراپرٹیز کر دی نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کے نام پہ. یعنی کہ یہ دادا نے ٹرانسفر کی پراپرٹیز اپنے پوتوں کو. اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی عمل دخل لین دین کوئی کردار کسی قسم کا نہیں تھا. اور جو پاکستان کے اندر پراپرٹیز ہیں شوگر ملیں فلانی جو پیپر مل، وہ پھر باقی جو 2 بھائی ہیں شہباز شریف اور عباس شریف ان کے درمیان یہ تقسیم کی گئی. جب یہ کیس بنایا گیا تو ایک مفروضے کی بنیاد پر بنایا گیا کہ جی یہ چونکہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں تو یہ ممکنہ طور پہ یہ کسی کرپشن کی کمائی سے یہ بنائے گئے ہیں یہ جائیداد. لیکن پھر یہ کیس بنا اور کورٹ میں چلا، ان کو سزا بھی ہوگی. وہ کیسے چلا، کیسے سزا ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے. سپریم کورٹ کا حکم تھا نیب کو کہ وہ اس پر ریفرنس بنا کر بھیجیں، یعنی کہ نیب کے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ وہ اس کی تفتیش کریں. تو بہرحال سپریم کورٹ کا حکم تھا، اور آپشن ہوتا بھی تو شاید نیب اس وقت تک مبینہ طور پہ اتنی کمپرومائز ہو چکی تھی کہ وہ تب بھی بنا دیتی ریفرنس. اور اس نیب کی جو تفتیش تھی اس کو شریف فیملی نے جوائن نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جو سپریم کورٹ کا حکم ہے تو پھر ہم نیب کی تفتیش کو کس لیے بھگتے ہیں. اس کے بعد جب یہ کیس بن گئے احتساب کورٹ میں چلا گیا اور احتساب کورٹ سے ان کو سزا ہو گئی. نواز شریف صاحب کو 10 سال قید کی سزا ہوئی اور مریم صاحبہ کو 8 سال قید کی ان کی معاونت کے جرم میں، اور جو ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب کو مریم صاحبہ کی معاونت کے جرم میں یہ سزا دی گئی. اور اب معاملہ یہ ہے کہ ایک جرم جو ہے اس کا ہونا جو ہے اس میں کیس میں طے نہیں ہوا تھا. اور وہی پھر جب اپیلوں میں آئے یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ میں ذرا کٹ شارٹ کر رہا ہوں، یہ تفصیل میں اگر جاؤں تو بہت لمبی تفصیل ہے اور ایک اس کا جو نقطہ اس پہ الگ الگ بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں ذرا کٹ شارٹ کر رہا ہوں. یہ اپیل میں جب آیا تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو یہ کہا کہ جی یہ پتہ نہیں یہ کیسے سزا دے دی ہے ٹرائل کورٹ نے کیسے سزا دی تھی. وہ مرحوم جج ارشد ملک صاحب وہ تو بتاتے فوت ہو گئے، وہ انہوں نے قبول بھی کر لیا کہ جی میں نے کس کے دباؤ پر یہ فیصلہ دیا تھا اور مجھے کیوں یہ فیصلہ دینا پڑا تھا. بہرحال وہ ایک الگ کیس. اور پھر جب اپیلیں ان کی چلی تھی تو اس وقت جو ہے وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب پر بھی جس طرح دباؤ ڈالا گیا اور پھر ان کو اپنی بطور جج اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے اور ابھی تک وہ بیچارے انصاف کی تلاش میں در بدر ہیں. لیکن بہرحال اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب نیب سے کہا کہ یہ جو سزا دی گئی ہے احتساب عدالت کی طرف سے اس میں تو کوئی ایسا ایویڈنس ثابت نہیں ہوا تو آپ اس کو ثابت کیجئے. تو یہ میں آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں جو مختلف اس کی مراحل میں باتیں ہوتی رہی ہیں. تو وہ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکی اور گزشتہ تقریباً 1 سال سے وہ عدالت سے تقریباً جو ہے راہ فرار اختیار کیے ہوئے تھے نیب کے پروسیکیوٹرز. ان کی حکومت تو ابھی آئی نا، اور ایک مفروضے کی بنیاد پہ جی اب ان کی حکومت ہے تو پروسیکیوٹر ان کے تھے. یہ پروسیکیوٹر وہی تھے جو پرانی نیب کے تھے جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں لگائے گئے تھے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے.
تو وہ کوئی ایسی چیز پروڈیوس نہیں کر سکے. یعنی کہ وہ جو JIT کے وہ جو بکسوں میں پلندے لے کر آتے ہیں ان کے بیچ میں کوئی ایک بھی کاغذ ایسا نہیں تھا جو کہ اس کیس کو ثابت کر سکتا. تو بہرحال بار بار وکیل تبدیل کر کے تاریخیں لی جاتی رہیں. کبھی وکیل صاحب کو کورونا ہو جاتا تھا, کبھی وہ عمرے پہ چلے جاتے تھے, کبھی وہ بیرون ملک کسی سیر سپاٹے کے لیے چلے جاتے تھے, پھر کبھی وکیل بدل جاتا تھا, بیمار ہو جاتے تھے. یعنی کہ الغرض ہے کہ ہر وہ کوشش کی گئی کہ اس کیس کا جواب نہ دینا پڑے. تو پھر آخر بہرحال اس کیس کی تاریخیں پڑھتی رہیں اور آج اس کی آخری تاریخ تھی. اور جب عدالت نے یہ سارا کیس سنا تو انہوں نے کہا یہ کیس تو نواز شریف کے اوپر ثابت نہیں ہوتا, تو مریم کے اوپر تو بعد میں ثابت ہوگا. یعنی کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ نواز شریف نے یہ کرپشن کی بنیاد پر جائیداد بنائی ہے, نواز شریف کا تو سارے لین دین اس فلیٹ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو دادا اور پوتے کے درمیان لین دین ہے, جو ڈاکومنٹس موجود ہیں اویلیبل ہیں جو کہ عدالت کے سامنے پروڈیوس کیے گئے ہیں. تو اس پر پھر جو جواب تھا نیب کے وکلاء کا وہ بڑا عجیب سا جواب تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ تو سپریم کورٹ کا حکم تھا, اس وجہ سے کیس بنا دیا. تو بات کس طرح اگر کوزے میں دریا بند کیا جائے تو بس اتنا سے تھا کہ جی سپریم کورٹ کا حکم تھا تو یہ کیس بنا دیا گیا. تو بہرحال پھر وہ کیس آج اس کو مریم صاحبہ کو بری کر دیا گیا اور کیپٹن صفدر صاحب کو بری کر دیا گیا. مریم صاحبہ کا قصور یہ تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی تھی. اب مریم صاحبہ تو چونکہ کوئی پبلک آفس ہولڈ کرتی نہیں تھی تو ان کے اوپر تو یہ نیب کا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا. جبکہ اگر نواز شریف کے اوپر پہلے ثابت ہوگا تو پھر مریم کے اوپر آئے گا کہ انہوں نے کوئی معاونت کی ہوگی اپنے والد کی, اور اگر مریم کی معاونت ثابت ہوگی تو پھر کیپٹن صفدر کی ثابت ہوگی. تو اب جو مین ملزم ہے اس کے اوپر تو عدالت نے آج کہا دیا کہ یہ تو کیس نواز شریف کے اوپر بھی ثابت نہیں ہوتا. تو اگر مین ملزم کے اوپر ثابت نہیں ہو رہا تو اس کو آنت کرنے والے لوگوں کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے. تو یہ اس کیس کا ایک مختصر سا جائزہ ہے. یہ اس کو اگر آسان زبان میں سمجھا جائے لمبی چوڑی اس میں پڑے بغیر تو وہ یہ بنتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک کوئی اعلیٰ شخصیت یا کوئی اعلیٰ پولیس افسر اپنے کسی مخالف کے بارے میں اپنے تھانے دار کو کہتا ہے کوئی اس پہ ناجائز اسلحے کا پرچہ دے دو. حکم حاکم مرگ مفاجات وہ اس کے پکڑ کے اس کے اوپر ایک پرچہ دے دیتا ہے. اور جب عدالت میں کیس جائے اور اس کے بعد عدالت جب یہ پوچھے کہ اچھا جی وہ پستول کی طرح جو آپ نے برآمد کیا تو وہ کہا جائے وہ پستول تو ہمارے پاس نہیں ہے. ان کا پھر آپ نے برآمدگی کیوں ڈالی ہے تو ان کا جی افسروں کا حکم تھا. مطلب یہ آپ ایک مختصر سا میں نے شارٹ سا بتا دیا آپ کے سمجھنے کے لیے, آسانی کے لیے, کہ یہ بنیادی طور پہ کچھ اس قسم کا مقدمہ تھا. آگے بڑھتے ہیں جناب. یہ آج مریم صاحبہ کو جب یہ کامیابی حاصل ہوئی تو obviously مسلم لیگ نون کی صفوں میں بڑی اس حوالے سے خوشیاں منائی گئیں. بات کرتے ہیں جی مریم نواز شریف صاحبہ کی جدوجہد کی. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, اور نواز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ سیاست میں ان کی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. اور مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب کا جو دوسرا دور حکومت تھا اس میں کچھ دلچسپی لینی شروع کی. اس سے پہلے جب 99 میں نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا گیا اور ان کے خاندان کے تمام مرد جو ہیں وہ جیلوں کی نظر ہو گئے, تو اس وقت جب کلثوم نواز صاحبہ نکلی تھیں اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں اور اپنے دیوروں وغیرہ کے لیے, تو ان کی زندگیاں بچانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں عملی طور پہ, تو وہ پھر اس وقت مریم صاحبہ نے اپنی والدہ کو یہ ساری جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے مطلب اپنے خاندان کو بچا لیا. کلثوم نواز صاحبہ نے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو ملک سے لے کے باہر چلی گئیں. اور پھر مریم صاحبہ جب بعد میں نواز شریف صاحب واپس آئے اور مریم صاحبہ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس میں جب نواز شریف صاحب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو اس کی وہ ایک کوآرڈینیٹر کہہ لیں کہ ایک وہ ایکسپیرینس گین کر رہی تھی. والد کے پرائم منسٹر ہو, پہلے وہ CM بھی رہا ہو, چچا بھی CM رہا ہو, تو اتنا بڑا سیاسی خاندان ہو تو سیاسی وہ دلچسپی رکھتی تھی مریم صاحبہ, تو انہوں نے دلچسپی لینی شروع کی. لیکن جس وقت نواز شریف صاحب کا یہ سارا پروجیکٹ عمران خان آ گیا اور پھر سارا کچھ ہوا, جو 2 دھرنوں سے لے کے پاناما اقامہ تک سارا کچھ ہوا, اس سے پہلے جب ان کو نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا اور ان کی جو سیٹ خالی ہوئی, ان کی آبائی سیٹ تھی, وہ اس سے ہمیشہ الیکشن لڑا کرتے تھے, تو اس وقت کلثوم نواز صاحبہ نے وہاں سے الیکشن میں حصہ لیا. اور کلثوم نواز صاحبہ نے بستر مرگ سے الیکشن میں حصہ لیا. وہ الیکشن مہم چلانے کی پوزیشن میں نہیں تھی, تو وہ الیکشن مہم جو ہے وہ مریم نواز شریف نے چلائی, اور وہ عملاً ان کی پہلا ایک بڑا سیاسی امتحان تھا. بڑا سیاسی امتحان اس سینس میں کہ الیکشن کمیشن کے قوانین کے تحت ان کی پارٹی کی حکومت تھی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی, لیکن کوئی بھی وزیر, کوئی بھی وزیر اعلیٰ, کوئی بھی وزیر اعظم اس کمپین میں حصہ نہیں لے سکتا تھا. اور جبکہ دوسری طرف عمران خان اور ان کے تمام جو مرکزی قیادت تھی وہ ساری کی ساری کمپین چلا رہی تھی, کیونکہ ان کے پاس سرکاری عہدے اس طرح نہیں تھے. تو مریم صاحبہ کو تنہا وہ کمپین چلانی پڑی, اور اس صورتحال میں بھی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف تھی, اور جو عمران خان وہ سارے وہ لوگ بھی مطلب
پورے پاکستان سے ان کی تمام لیڈرشپ اس ایک حلقے میں موجود تھی اور 40 کے قریب جو امیدوار اس حلقے میں ایکسٹرا کھڑے کیے گئے تھے کہ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کاٹا جائے تاکہ مریم کلثوم نواز صاحبہ کو شکست دی جا سکے، لیکن وہ میدان پھر بھی کلثوم نواز نے جیت لیا تھا اور اس کا صحرا بہرحال مریم نواز شریف کے سر جاتا ہے۔ یہ ایک جب یہ سارا کچھ ہوا تو پھر وہ جو سیاسی گیم پلانر ہیں وہ خطرے کی گھنٹیاں بجی ان کے بھائی یہ کام تو بڑی گڑبڑ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فیصلے ہوئے کہ مریم صاحبہ کو سبق سکھانا اور پھر یہ سبق ان کو سکھایا گیا۔ لیکن مریم صاحبہ کی اگر ہم بات کریں تو مریم صاحبہ نے بہت دلیری اور جرت کے ساتھ اس ساری صورتحال کا مقابلہ کیا۔ کون سی تکلیف ہے جو انہوں نے نہیں کاٹی؟ انہوں نے مقدمات سہے، انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ پیشیاں برداشت کی، گرفتاریاں دیکھی، شدید گرمی میں دیکھا۔ اور ابھی ذرا آپ سن لیجئے ایک ویڈیو کلپ بھی ہم چلاتے ہیں، وہ آپ سن لیں اور اس کے بعد پھر آگے مزید بات شروع کرتے ہیں۔ مریم نواز اور جیل جا رہے ہیں آپ، تو اس موقع پر کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس وقت حکمران میں آپ کو کیسا لگتا ہوگا کہ ایک طرف میری بیوی تشویشناک حالت میں ہے، دوسری طرف مجھے 10 سال قید سنائی گئی ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے، کمیشن نہیں ہے، ان کو 8 سال قید سنائی گئی ہے، کس جرم میں؟ تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کیسا لگتا ہے آپ نے کہا کہ یہاں تشویشناک حالت میں ان کو چھوڑ کے قید نظر آ رہی ہے 10 سال اور 8 سال پھر بھی جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم کاز ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ جب مریم صاحبہ کو اور نواز شریف صاحبہ کو جب یہ لندن میں موجود تھے تو ان کو سزائیں سنا دی گئی تھیں، اور نواز شریف صاحب جب سزا کاٹنے کے لیے آ رہے تھے تو یہ مریم ان کے ساتھ تھی اور وہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحبہ کہ جی ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی کیک بیک نہیں لیا، لیکن سزا دی گئی۔ اور مریم کو کس جرم میں سزا دی گئی ہے آپ نے سنا بھی کلپ، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیمار اہلیہ کو کس حالت میں اور مریم چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اگر جا رہے ہیں تو پھر یہ کتنا عظیم کاز ہوگا۔ مریم اس وقت اپنے والد کو کہہ سکتی تھی کہ آپ جائیں پاکستان، آپ سزا کاٹنا چاہتے ہیں کاٹیں، اور میں یہاں بیٹھی ہوں لندن میں، اور جب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں آ جاؤں گی۔ لیکن انہوں نے اپنے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور وہ اپنے باپ کے ساتھ چل کر آئیں۔ اس صورتحال میں مجھے یاد ہے میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا ٹی وی چینل کے لیے، تو جمعرات کے دن ڈیلا جیل راولپنڈی کے باہر نیب کے ملزمان کی ملاقاتوں کا دن ہوتا تھا، تو اتنی شدید حبس ہوتی تھی کہ یعنی کہ ایک 5-7 منٹ اگر بندہ پانی نہ پیے نا تو وہ بندے کا حلق خشک ہو جاتا تھا اور کپڑے پسینے سے تر رہتے تھے۔ تو یہ جس طرح کے ناز و نام میں پلے تھے، اور شریف فیملی جتنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس برصغیر کی امیر ترین فیملیز میں سے تھی، تو ان کی یہ لوگ تھے، اور انہوں نے اتنی شدید گرمی میں اس حالت میں کلثوم نواز کو وہاں پہ چھوڑا، اور بعد میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، دوبارہ ان کو زندہ نہیں دیکھ سکے، اور یہاں پہ آ کے جیل میں، اور جیل کے اندر بھی ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ جیل کا کوئی اہلکار اس نے نواز شریف صاحب سے ہاتھ میں لانے کی کوشش کی تھی، اس بیچارے کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گئے تھے۔ اور نواز شریف صاحب کی جو اسی چینل پہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کو پہلی رات پہ بھی فرش پہ سونا پڑا تھا، وہ ہارٹ کے پیشنٹ بھی تھے، انہوں نے چرپائی مانگی تھی اور وہ چرپائی ان کو اس وقت نہیں دی گئی، اور جب یہ بات آئی جی جیل خانہ جات تک پہنچی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو چرپائی دے دیجیے سونے کے لیے، تو اس وقت تک نواز شریف صاحب سو چکے تھے، اور پھر وہ پہلی رات بھی فرش پہ ہی سوئے تھے، اور ان کو کوئی ایکسٹرا جسے کہتے ہیں پریولیج جیل کے اندر نہیں ملا تھا۔ خیر یہ سارا معاملہ ہوا اور مریم صاحبہ نے سارے معاملے میں اپنے والد کا بڑا ساتھ دیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب اندر تھے، مریم صاحبہ کی بیل ہوئی، وہ رہا ہوئی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب ہاسپٹل میں تھے، مریم صاحبہ ان سے ملنے کے لیے گئیں، اور نواز شریف صاحب کے سامنے پھر مریم کو گرفتار کیا گیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے آج بھی اس کا ذکر کیا، جو جیل کے اندر رات 12 بجے 15-20 لوگ آ جاتے تھے، ان کو ہراساں کرتے تھے، ویڈیوز بناتے تھے، سارا کچھ مریم نے برداشت کیا۔ اور اس کے بعد بھی جب وہ رہا ہوئیں اور ابھی نواز شریف صاحب باہر تھے، وہ پاکستان کے اندر ہی رہیں، اور انہوں نے اپنا جب تک ان کے کیسز کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے یا پہنچنے والے نہیں تھے، انہوں نے اپنا پاسپورٹ بھی واپس نہیں مانگا۔ اب ان کی پاسپورٹ کی ایک عدالت میں درخواست موجود ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے اس پاسپورٹ کے حصول کے لیے کوئی درخواست نہیں دی، حالانکہ وہ کتنے عرصے سے ضمانت پہ رہا تھی۔ اور اب یہ ہے کہ وہ امید ہے کہ وہ پاکستان سے جائیں گی اور نواز شریف صاحب سے ملیں گی۔ اب بھی دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو پیش قدمی ہے وہ جاری ہے۔ نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے، ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، وہ مطالبہ بالآخر مانا گیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، عدلیہ پہ کوئی دباؤ نہ ہو، سیاست پر کوئی دباؤ نہ ہو، عوام اپنے فیصلے خود کرے۔ اور سیاست کی میں انٹرفیئرنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائیں تو یہ نواز شریف صاحب کی ایک بڑی کامیابی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نہ صرف یہ کہ نیوٹرل ہوئی، نیوٹرل دکھائی دی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ DGI SPR نے اس کے اعلانات بھی کیا، اور
दम रिकॉर्डिंग ये प्रोग्राम वो अपने इस ऐलान पे कायम है। और ये नवाज शरीफ साहब की बड़ी कामयाबी थी। और फिर नवाज शरीफ साहब की दूसरी कामयाबी जो थी वो इसहाक डार की वापसी। इसहाक डार साहब वापस आए। इसहाक डार साहब ने हलफ उठाया सेनेट का। इसहाक डार साहब ने वज़ीर ख़ज़ाना का हलफ उठाया और वो अपना काम कर रहे हैं। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। आज मरियम साहबा बरी हो गई हैं। तो नवाज शरीफ की पेशकदमी जारी है जनाब। अब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आना है, जल्द आना है, ये बदेर आना है, ये तो अब हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन ये बन गई कि मरियम अब पार्लियामेंट में का हिस्सा होंगी। अब मरियम किस पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे? एक MNA बनेंगी, सेनेटर बनेंगी, MPA बन के पंजाब असम्बली को देखेंगी, या कुछ और करेंगी, या अगले इलेक्शन का इंतज़ार करेंगी और उसके बाद इलेक्शन में आएंगे? क्योंकि नाअहली तो उनकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी नाअहली तो सज़ा की वजह से थी। अब ये सज़ा ख़त्म होगी तो उनकी नाअहली भी ख़त्म होगी। और जो लोग मरियम को पार्लियामेंट से बाहर रखना चाहते थे, अब उनको इस मामले में मायूसी होगी। तो नवाज शरीफ साहब की अब आमद है। और ये हम तो कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस साल दिसंबर के महीने में किसी भी वक्त पाकिस्तान आ जाएंगे। इस्लामाबाद आते हैं, लाहौर आते हैं, कहाँ उतरते हैं ये एक अलग बात है। मरियम और जाकर उनको अपने साथ लेकर आती हैं, यहाँ पर उनका इस्तकबाल करती है, ये उनके अपने घर का फैसला होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासी पेशकदमी इस वक्त जारी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।